बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार का आदमी कुर्बानी इसार मोहब्बत और अतात इलाही का मुबारक महीना शुरू हो गया। पाकिस्तान में जिल हज का चांद नज़र आ गया। तो आज जिल हज की यकम में पहली तारीख है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कई अहम ममालिक जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है, ईद उल अज़हा 27 मई 2026 बरोज़ बुध को मनाई जाएगी। तो इस बार सऊदी अरब पाकिस्तान एक साथ ईद मना रहे हैं। हज का रुकन आज़म वकूफ़ा अरफा मंगल 26 मई 2026 को हो रहा है और इस हवाले से ईद उल अज़हा की छुट्टियों का भी सऊदी अरब में तो ऐलान कर दिया और पाकिस्तान में अभी इसका ऐलान बाकी है। सऊदी अरब में 4 छुट्टियां दी गई है, जबकि पाकिस्तान में भी ईद की 4 ही छुट्टियां दिए जाने का इम्कान है। मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा। उसके बाद वैसे छुट्टी हो जाती है तो हफ्ता और इतवार शामिल कर लें, जबकि ईद से पहले भी एक आध दिन छुट्टी में शुमार किया जाता है। तो अगर गैर एलानिया तौर पर देखें तो पाकिस्तानी इस बार 7 दिन ईद मनाएंगे और साथ ही छुट्टियां एंजॉय करेंगे। अब ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन कुछ आम खबरें आपसे शेयर करते हैं कि ईद से चंद रोज़ कबल ही एक बड़ा ख़तरनाक काम हुआ है। इमारात और सऊदी अरब दोनों पर ड्रोन हमले हुए हैं और इस बार ये हमले ईरान से नहीं हुए तो फिर कहाँ से हुए? इमरान खान का सबसे बड़ा झूठ बेनकाब हो गया और ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो झूठ क्या है। और पिंकी मिशन में कई अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। तहरीक इंसाफ सीना ठोक के अब अनमोल उर्फ पिंकी के साथ खड़ी हो गई है, फुल सपोर्ट चल रही है और भारत को एक बहुत ही करारा थप्पड़ पड़ा है। पाकिस्तान के हक में बड़ा फैसला आया, एक थप्पड़ अमेरिका की जानब से भी आया। तो तहरीक इंसाफ के 2 मीडिया टाइकोन अब बासी माल बेचना शुरू हो गए हैं और एक फौजी अफसर की तैनाती पर शोर मचा रहे हैं। अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है और इसके अलावा हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे भर में दफ़ा 144 लगा दी है। असले की नुमाइश, इस्तेमाल, डबल सवारी, काले शीशों और गैर रजिस्टर गाड़ियों पर पाबंदी है। 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमात, जुलूसों पर 1 माह के लिए पाबंदी आयद की गई है और इसके अलावा अवामी मुकामात पर आप चेहरा नहीं ढांप सकते। खुद कुछ हमलों के पेश नज़र बलूचिस्तान में ख़वातीन के भी चेहरा ढांपने पर पाबंदी लगाई गई है। वैसे तो कहते हैं जो थप्पड़ देर से याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग सांप निकल जाने के बाद आजकल लकीरें पीट रहे हैं क्योंकि वो सर पीट पीट कर थक चुके हैं और पीटने की वजह से उनके मुंह समेत कई जगह लाल हो चुकी हैं। आपको ड्रॉप सेट याद है जिसने साइफर के बारे में खबर दी थी? वही साइफर जिसके बारे में खान साहब का दावा ये था कि उसमें अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराने की बात की थी और ये साइफर कभी ड्रॉप साइड ने पूरी तरह एक्सपोज नहीं किया, उसके बारे में खबर दी थी। तो आज उन्होंने ये साइफर जारी कर दिया। तो साइफर में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल साइफर में कौन सी कहानी छुपी है? दूसरा, एक सहाफ़ी और बवज़न सहाफ़ी एक असद तूर और शहबाज गिल एक फौजी अफसर की तैनाती को लेकर बड़े एक्साइटेड हैं कि ये क्या हो गया। एक ऐसा फौजी अफसर जो कि नवाज शरीफ के खिलाफ JIT का हिस्सा था, इसे पंजाब हुकूमत ने अहम ओहदा दे दिया है और वज़ीर आज़म मरीम नवाज ने उन्हें अपॉइंट कर दिया है। तो उन्होंने आज इसका रज के पोस्टमार्टम किया और इसके ऊपर तज़किये जारी किए हैं कि ये जो ब्रिगेडियर साहब जो बाद में प्रमोट होकर मेजर जनरल बने, अब रिटायर हो चुके हैं, जब ये JIT के मेंबर थे और JIT में बहुत से लोग शामिल थे, तो फौज की जानिब से JIT में जिन साहब ने नुमाइंदगी की थी उस वक्त ब्रिगेडियर थे जिनका नाम कामरान था। तो शुबा ये जाहिर किया जा रहा है कि ब्रिगेडियर कामरान को, जो कि अब मेजर जनरल कामरान है, उनको मरीम नवाज ने अपॉइंट कर दिया और मरीम नवाज को या तो पता नहीं है या फिर उनकी कोई मजबूरी है, यानी कहीं से कोई दबाव आया है। तो ऐसे शख्स को लगाया गया जिसने नवाज शरीफ को सजा दी। तो अब असल हकीकत क्या है? ये खबर 4 महीने पुरानी है, जनवरी 2026 की खबर है और इनको 4 महीने बाद एक ट्वीट के ज़रिए पता चला, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग बड़े होशियार हैं, वो पुराने ट्वीट रिपीट कर देते हैं। तो मैं कम से कम 8-10 ऐसे व्लॉगर को जानता हूँ
جو پرانی خبروں کے اوپر پورا پورا وی لاگ کر دیتے اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے، ذرا سی بھی ریسرچ نہیں کرتے، ذرا سی بھی اس کی تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن الحمدللہ ان کے ویوز مجھ سے کئی گنا زیادہ ہیں، ہزاروں لاکھوں میں ہوتے ہیں. تو ان کی مجبوری بھی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایشوز ڈھونڈیں تاکہ ان کے جو ویورز ہیں ان کی سیٹسفیکشن ہو سکے، خاص کر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی حکومت ویورز ہیں. تو ماشاءاللہ ویورز بھی ایسے ہیں جو کبھی وی لاگر کے اوپر اعتراض نہیں کرتے، سوال نہیں اٹھاتے کہ یہ ان کو پرانا باسی مال کیوں بیچ رہے ہیں. اور 4-5 مہینے کے بعد اس خبر کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پلے نہیں تیلا تے ہن کر دی میلا میلا. اب جہاں تک سائفر کا تعلق ہے تو لگتا یوں ہے کہ ڈراپ سائٹ جو کہ ایک ویب سائٹ ہے اس کے پاس پڑا پڑا باسی ہو گیا. سائفر ایک قیمتی ڈاکومنٹ ہے، انہوں نے سوچا ہوگا کہ کبھی یہ کام آئے گا اور ان کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. پی ٹی آئی نے ان کو فائدہ تو دیا اور انہی کے ذریعے یہ سائفر ریلیز کرایا گیا تھا. اب سائفر ان کے پاس پہنچا کیسے، یہ سب سے بڑا اور اہم سوال ہے. خان صاحب نے وہ سائفر ایکچولی اپنے پاس رکھ لیا تھا اور بعد میں خان صاحب یہ بہانہ بناتے رہے کہ سائفر ان سے گم ہو گیا. خان صاحب نے ایک جلسے کے دوران تقریر کرتے ہوئے سائفر کو ہوا میں لہرا کر دکھایا تھا کہ ان کے پاس ہے. تو یہ حکومت پاکستان کا مال چوری کر کے جس کی بہت بڑی سزا ہے، ٹریجن ہے، غداری ہے، یہ انہوں نے ڈراپ سائٹ کو فارورڈ کیا اور اسی سے ڈراپ سائٹ نے خبر بنا کے چلائی. اور خان صاحب یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ان کو اس سائفر کی بنیاد پر ہٹایا گیا ہے. لیکن اب یہ سائفر بھی مجھے لگتا ہے ڈراپ سائٹ کے پاس باس مارنے لگا تو انہوں نے اس کو جاری کر دیا. یہ سائفر چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ عمران خان سمیت کئی پیدائشی جھوٹے ہیں، خان صاحب کی تو جماعت بیانیہ سب کچھ جھوٹ تھا. یہ سائفر دراصل ایک خفیہ ٹیلی گرام ہے جو واشنگٹن میں پاکستانی سفیر نے یہاں وزارت خارجہ کے حکام کو بھیجا تھا. اس پر تاریخ بھی درج ہے اور اس کے مطابق امریکی معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ڈونلڈ لو وہ کسی زہرانے میں شریک تھے جہاں پاکستانی سفیر بھی تھے اور وہاں پہ یوکرین کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی. تو انہوں نے گفتگو میں کہا کہ آپ کے پرائم منسٹر تو ماسکو چلے گئے ہیں اور دنیا یوکرین کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ انہوں نے ایک کنسرن شو کیا تھا. اب اس کو کوئی مداخلت کہے، کوئی یہ کہ جی اس کی بنیاد پر تحریک عدم اعتماد لائی گئی. اب میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاتا ہوں کہ خان صاحب نے پہلے اس سائفر کو جب بنیاد بنایا کہ ان کو اس کی بنیاد پہ ہٹایا گیا تو لوگوں کو وہ کہتے پائے گئے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا. بعد میں جب امریکہ کا نام آیا اور خان صاحب اس کو کیش نہیں کر پائے تو انہیں پتہ چلا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے. تو انہوں نے اس کا مدعا جناب جنرل باجوہ پہ ڈال دیا جو آرمی چیف تھے. تو خان صاحب نے کئی انٹرویو میں یہ کہا کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی. Whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan. It was unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. حالانکہ خان صاحب آکسفورڈ کے پڑھے لکھے ہیں اور اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ آکسفورڈ انہیں تاحیات چانسلر بھی بنانے چلا تھا اور حال ہی میں ان کو کوشش کی آکسفورڈ نے کہ خان صاحب ان کے پاس آ جائیں لیکن وہ جیل سے ان کو نہیں نکال پائے. تو یہ جو ماسکو کا دورہ یا اور چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں بعض حکومت کے عہدیداروں اور آج کل تو آپ کو پتہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کرانے کے لیے کئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو کئی باتیں ہو رہی ہوں گی. تو یہ اسی طرح کی باتیں تھیں جو کسی سفیر نے اپنی حکومت کو بھیجی کہ آج کل امریکہ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو اس سائفر نے ایکچولی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. ایسی کوئی بات تھی نہیں کہ جس میں امریکہ نے کہا ہوگا کہ عمران خان کو آپ ہٹا دیں. صرف اتنی سی بات تھی کہ امریکہ خوش نہیں تھا اور ظاہر ہے دشمن کون تھا؟ روس. اور جب پاکستان امریکہ میں تعلقات اچھے ہوں اور پاکستان جا کے روس سے ملے تو امریکہ یہ تو کہے گا نا یار یہ اچھی دوستی ہے کہ آپ روس کے ساتھ جا کر مل رہے ہیں. تو اس کو کوئی اپنی خود مختاری میں مداخلت کہے تو میں سمجھتا ہوں وہ کسی حد تک جائز ہے. تو اس کا ڈیمانڈ دیا گیا لیکن اس کو جس طرح بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا اور پاکستان کی سیاست میں ایک بھوچال برپا کیا گیا
اور امریکہ سے حقیقی آزادی کے نعرے لگائے گئے. پھر باجوہ کو میر جعفر اور میر صادق کا خطاب دیا گیا, اور پھر یہ الزام لگتے لگتے آخری جو لگا تھا میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے موجودہ وزیر داخلہ ہے محسن نقوی, ان پہ لگا تھا کہ انہوں نے عمران خان کو حکومت سے نکلوایا. تو خان صاحب نے جو غلطی اس سائفر کی بنیاد پہ کی, اس کے بعد انہوں نے ہر ایک کی چاپلوسی کی اور پھر کئیوں کو گالیاں بھی دیں, وہ کام نہیں آئی. تو یہ دراصل پیدائشی جھوٹوں کے منہ پر ایک بڑا تھپڑ والا ڈاکومنٹ ہے, اور یوتھ یہ اب بھی اس کو نہیں سمجھ پا رہے, اور یوتھ یہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد پر عمران خان کو نکالا گیا تھا. تو خان صاحب کو نکالنے کے لیے کوئی گن استعمال نہیں کی گئی تھی, بلکہ سیاسی جماعتوں نے اتحاد کیا اور خان صاحب کو نکال باہر کیا. تو اس کو جاری کرنے کا مقصد پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر سے جان ڈالنا ہے, کوئی فساد برپا کرنا ہے, کیونکہ اب کوئی نیا سودا تو ہے نہیں. تو باسی مال نکال کر بیچ رہے ہیں. تو میں نے یہ خبر آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ مشتری ہوشیار باش, آج کل پرانا مال بکنا شروع ہو گیا ہے اور وہ باس مار رہا ہے. اب بات کرتے ایک اور بڑی خبر کی, جو کہ پاکستان کے حلقوں میں بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھی سنی جاتی ہے, کیونکہ اس میں ہے چسکا. انمول اور پنکی جو پاکستان کی ایک بڑی کوکین ڈیلر ثابت ہوئی ہے, اس کے ساتھ جن لوگوں کے تعلقات ہیں ان کی گرفتاری کے لیے مارے گئے ہیں چھاپے. ایک خاتون پکڑی گئی ہے کرن اور بلیک اینجل, اس کا شوہر بھی پکڑا گیا ہے. لاہور, قصور, اسلام آباد اور انٹیریئر سندھ کون سا ایسا شہر ہے جہاں پہ چھاپے نہیں پڑ رہے؟ اور اطلاعات یہ ہے کہ کئی مکرانیوں کو اس شعبے میں تحویل میں لے لیا گیا ہے کہ شاید یہ وہ افریقی ہے جو پنکی کو ہیروئن سپلائی کرتے تھے. اب یہ جو کرن اور بلیک اینجل پکڑی گئی ہے, اس کا تعلق بھی شوبز انڈسٹری سے ہے, اور یہ شوبز سے وابستہ افراد کو کوکین سپلائی کرتی تھی. تو کراچی میں منشیات کا جو نیٹ ورک ہے وہ بہت بڑا ہے, اور پنکی جس نے ایک بیان دے کر داؤ کھیلا کہ اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے خلاف بیان دو, نام نہیں لیا مگر بنی گالا کی طرف اشارہ کیا. تو اب تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ, اسد کیسر جو اسپیکر رہ چکے ہیں, انہوں نے اس کوکین ڈیلر کے حق میں پریس کانفرنس کر دی ہے. تو پی ٹی آئی پوری طرح پنکی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی ہے. اب یہ جو نیٹ ورک لاہور, اسلام آباد اور پتہ نہیں کہاں کا پھیلا ہوا ہے, اس میں جو اہم انکشاف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کوکین یا آئس ہے یہ دودھ کے ڈبوں اور ڈبل روٹی کے ساتھ سپلائی کی جاتی تھی. یہ نیا انکشاف ہوا ہے, اور اس میں جو 20 خواتین کا نام آ رہا ہے اس میں سے کئی خواتین پکڑ لی گئی ہیں. جو ملزمان اب تک پکڑے گئے ہیں, ایک کو اکیوز پکڑا گیا ہے ذیشان, اور ایک ذیشان کا بھائی پکڑا گیا ہے. ان دونوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پیمنٹ وصول کرتے تھے, یہ سپلائی نہیں کرتے تھے. سپلائی کے لیے انہوں نے اور لوگ رکھے ہوئے تھے, اور پیمنٹ وصول ہوتی تھی ایزی پیسہ اور کسی اور طریقے سے جائز کیش اکاؤنٹ سے. دیگر جو نام سامنے ہیں ان میں ایک محمد ناصر ہے, یہ پنکی کا قریبی ساتھی ہے یا بھائی ہے, یہ بھی نیٹ ورک کا ایک اہم رکن ہے. پنکی کے 2 بھائی بھاگے ہوئے ہیں, ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے. صابرہ بی بی ایک نئی خاتون ہے, ان کا نام بھی سامنے ہے, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. عین اللہ یہ بھی پنکی کا قریبی ساتھی بتایا جاتا ہے. تو منشیات کی تیاری سپلائی میں ملوث جتنے لوگ ہیں ایک ایک کر کے پکڑے جا رہے ہیں. پنکی کے 2 سابق شوہر ہیں, ایک سابق شوہر پولیس انسپیکٹر ہے اور ایک عام سا آدمی ہے جو پہلے ہی پاکستان سے بھاگ چکا ہے. 9 رائڈر ہے جو ڈیلیوری کرتے تھے, زیادہ تر کا تعلق لاہور, فیصل آباد اور وہاڑی سے ہے. 22 کیریئر اس کے پاس, 3 ہینڈلر منشیات کی ترسیل اور ہینڈلنگ میں ہے. کئی نائجیرین شہریوں کے نام ہیں. اور پنکی کے فون سے جو لسٹ ملی, کچھ لوگوں نے 869 نام بتایا جو ابھی تک آفیشیل رپورٹ ہے, کیونکہ جو کراچی پولیس کے چیف تھے انہوں نے 869 کے تھے, لیکن منصور علی خان نے 2700 افراد کے نام بتائے ہیں. لیکن ان کی مکمل فہرست جو ہے وہ بڑی اہم شخصیات کے قبضہ قدرت میں ہے, کیونکہ اس میں 30 سیاستدانوں کے بھی نام بتائے جاتے ہیں. تو ذرائع کہتے ہیں کہ ایکچولی جو لسٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ, وزیر داخلہ ضیاء النجار کے پاس ہے اور کچھ پولیس حکام کے پاس ہے. اب بات کرتے ہیں بھارت کی, جسے
चंद घंटों के अंदर 2 करारे थप्पड़ पड़े हैं। कल भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को ये कहा था कि वो दहशतगर्दी ख़त्म कर दे, वरना उसका नाम जो है वो इस खित्ते से मिटा दिया जाएगा, नाम बाकी नहीं रहेगा। कि पाकिस्तान को फैसला करना है कि वो जोग्राफिया या तारीख का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। इसके बाद 2 बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक तो आलमी सालसी अदालत ने इंडस वाटर ट्रीटी के मामले पर फैसला दे दिया। बहुत बड़ा फैसला है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक रखा है और बाकायदा एलानिया तौर पर सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए रोक रखा है। तो पाकिस्तान ने आलमी सालसी अदालत से रजू किया था, तो उसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी और भारत के खिलाफ दे दिया फैसला। जबकि चंद घंटे कबल ही अमेरिका की जानिब से ये बयान आया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है और अमेरिका का सबसे बड़ा, अहम और कलीदी पार्टनर है। और ये कोई सियासी बयान नहीं है, ये अमेरिकी अफवाज की जो सेंट्रल कमांड है उसके सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर हैं। उन्होंने ये बताया है अमेरिका के सबसे बड़े ईवान को कि पाकिस्तान एक बड़ा ही काबिल एतमाद शराकतदार है और हम पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त जंग लड़ रहे हैं और बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम इन्होंने लगाया हम पाकिस्तान के ऊपर, वो भी वाइप आउट कर दिया अमेरिका ने। तो ISPR ने भी इस पर शदीद रद्दअमल दिया, लेकिन उनके इस रद्दअमल से पहले जो अवामी रद्दअमल है उसके मुताबिक लोग ये समझते हैं कि भारतीय आर्मी चीफ पागल हो चुका है और वो हवास बाख्ता हो चुका है, तो शायद उसी के तहत ये बयान दे रहा है। लेकिन चूंकि बयान दिया है तो जवाब तो आएगा। तो हमारे ISPR की जानब से जवाब आया है, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। यानी आपने भूलना नहीं है कि पाकिस्तान को हम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे तो हमारे पास एटमी ताकत है और ये एटम बम हमने कंचे खेलने के लिए नहीं रखे हुए। कंचा चीना की आप फिल्में बना सकते हैं, लेकिन हम कंचे चीने के शौकीन नहीं। हम सीधा जो फायर करेंगे वो आपके ऐसे टारगेट को हिट करेगा कि आप दोबारा अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पाएंगे। ये ISPR नहीं कह रहा, ये मैं कह रहा। ISPR तो समझते हैं कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान इश्तियाल अंगेज़ है और 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद चूँकि इंडिया ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सका कि पाकिस्तान एक मुल्क है, और ना ही इंडिया ने अब तक उसको जो फैंटी लगी है उससे कोई सबक सीखा है, क्योंकि इस किस्म की धमकियाँ पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और दुनिया मानती है कि पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री और सिविल क़यादत है वो बता चुकी है कि हम पे आपने मैली आंख डाली और हमला किया तो फिर आपका भी कुछ नहीं बचेगा। अब जो सालसी अदालत का फैसला आया है वो भी इंडिया को बड़ा चुभ रहा है और आपको पता है इंडिया है तो ढीठ, उन्होंने तो इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और क्या अप्रैल 2025 में हमने जो माहिदा मुअत्तल किया था उसका फैसला बरकरार है। तो यही वजह है इंडिया आलमी फोरम पर कानूनी शिकस्त और बैनुल अक़वामी फैसलों को मुसलसल ना मानने की पॉलिसी की वजह से आलमी सतह पर सफारती तन्हाई का शिकार हो रहा है और पाकिस्तान को दुनिया मान भी रही है और पाकिस्तान जो कानूनी मौक़िफ़ लेकर चला है उसको तस्लीम भी करती है। तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो दुनिया के सामने ट्रांसपेरेंट है और दुनिया उसको मान रही है। लेकिन भारत जो है मुसलसल पाकिस्तान के मुकाबले में शिकस्त से दो चार हो रहा है। तो ये एक और ताज़ा ज़ख्म है जो अगले कई दिन तक वो चाटते रहेंगे। अब आते हैं एक और बड़ी अहम सिचुएशन की जानब। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब दोनों ने दावा किया कि उन पर ड्रोन अटैक हुए। पहला दावा मुत्तहिदा अरब अमारात ने किया कि उनके एटमी प्लांट के ऊपर ड्रोन अटैक किया गया है और इस हमले में उनकी जो जौहरी साइट है, 4 रिएक्टर है, उन पर मुश्तमिल ब्राका न्यूक्लियर पावर प्लांट कहलाता है, उसमें आग लग गई। नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, उन्होंने इसको कवर कर लिया है। उन्होंने इसका इल्ज़ाम ईरान पर नहीं लगाया और ये कहा कि ये जो ड्रोन है ये मगरबी सरहद की तरफ से आए हैं। तो इमारात का ये कहना कि ड्रोन हमला मगरबी बॉर्डर की तरफ से हुआ तो उस तरफ तो है सऊदी अरब। तो क्या ये हमला सऊदी अरब ने किया और क्या इमारात सऊदी अरब पर हमला करेगा? लेकिन थोड़ी देर बाद सऊदी वज़ारत दिफा ने भी इस बात का दावा कर दिया कि उनके ऊपर भी 3 ड्रोन मारे गए हैं जिन्हें उन्होंने फ़ज़ाई हदूद में रोक कर तबाह कर दिया। और जो सऊदी अरब की
حکومت ہے اس کے سرکاری ترجمان نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ یہ ڈرون حملے عراق کی طرف سے فائر کیے گئے ہیں۔ یہ سعودی عرب نے دعویٰ کیا ہے، امارات نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ تو اب کیا امارات اور سعودی عرب دونوں پر یہ ڈرون حملے عراق کی جانب سے ہو رہے ہیں، اور عراق اب بیٹل فیلڈ بننے جا رہا ہے؟ کیونکہ ایران اور امریکہ میں ابھی تک تو سیز فائر ہے، گو کہ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرو، اور پاکستان کے وزیر داخلہ اس وقت ایران میں موجود ہیں، جنہوں نے پزشکیان سے ملاقات کی اور جو پیغام تھا وہ پہنچا دیا ہے، وہ میڈیشن کر رہے ہیں، اس معاملے کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ڈرون کیا واقعی وہاں سے ہوئے ہیں؟ یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ سعودی عرب کے ساتھ یمن ہے، اس کے حوثی باغیوں نے فائر کیے ہوں، جو سعودی عرب کی فضائی حدود کے اوپر سے گزرتے ہوئے امارات کی مغربی سرحد تک پہنچے ہوں۔ لیکن سعودی عرب نے یہ کہہ کر کہ حملے عراق سے ہوئے ہیں، اس کا رخ ہی تبدیل کر دیا ہے، اور بعض رائے سعودی عرب پر بھی شک کر رہے ہیں۔ تو اب کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کارروائی کون کر رہا ہے۔ زیادہ جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، بڑا حساس جو امکان ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی تیسری قوت کام کر رہی ہے، اور وہ کسی بھی سرزمین پر بیٹھی ہے، چاہے عراق میں، کیونکہ عراق میں بھی اسرائیلی خفیہ اڈے کا انکشاف ہوا تھا، جو کہ امریکہ نے ان کو بنا کے دیا ہوا تھا۔ تو ایک اڈا تو پکڑا گیا، ہو سکتا ہے اور بھی 2-4 اڈے ہوں۔ تو غالباً یہ عراق سے ہی اٹیک ہو رہے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عراق کے اندر کوئی ایران کا حمایتی گروہ ہو جو یہ اٹیک کر رہا ہے، لیکن اس کو ابھی بھی سفارتی مسلطوں کی وجہ سے سامنے نہیں لایا جا رہا۔ تو سعودی عرب نے بھی دعویٰ کیا کہ وہ اس کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ تو کیا سعودی عرب عراق پر حملہ کرے گا؟ کیونکہ وہ نام لے رہا ہے، اور امارات کہہ رہا ہے کہ ہم پر مغربی بارڈر کی طرف سے حملہ ہوا اور یہ سعودی عرب بنتا ہے۔ تو کیا امارات سعودی عرب پر حملہ کرے گا؟ تو یہ اس وقت مسٹری ہے، اور اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو کوششیں پہلے دن سے کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے عرب ممالک یا ایران کے اوپر حملہ کر دیں مل کر، یا پھر یہ آپس میں لڑ مڑے، تو غالباً ایران والا منصوبہ تو کامیاب نہیں ہوا۔ شروع میں کچھ ملکوں نے اٹیک کیا، لیکن بعد میں جب پاکستان کی انٹری ہوئی تو حالات بدل گئے، عرب سمجھ گئے کہ یہ لڑانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب اس پروجیکٹ کے دوسرے حصے پر عمل شروع ہو گیا۔ تو دوسرا نیو یارک ٹائم نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس وقت ایران پر دوبارہ فوجی کارروائی کی اب تک کی سب سے شدید تیاریوں میں مصروف ہیں، اور یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس پہ ہی حملے ہو سکتے ہیں۔ اب عید سر پہ ہے اور امریکہ اور اسرائیل حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ روس نے انٹرفیرنس کیا ہے، روس کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ امریکہ اور ایران نے اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا، تو وہ اس حملے کی مخالفت کر رہا ہے، روک بھی رہا ہے۔ لیکن جو نیو یارک ٹائم کی رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل مل کے کسی عسکری آپریشن پر غور کریں۔ خلیج فارس میں واقع ایران کے اہم تیل برآمدی مرکز خارگ آئی لینڈ پر قبضہ، اور ایرانی سرزمین پر کمانڈو اتار کر ملبے تلے جوہری مواد کو قبضے میں لینا شامل ہو سکتا ہے۔ امریکی حکام کا دعویٰ یہ ہے کہ بہت سارا یورینیم جو ہے وہ جو جنگ سے پہلے حملے کیے گئے تھے اس کی وجہ سے وہ زمین بوس ہو گیا ہے، زمین کے نیچے ہے، تو اس کو کھود کے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ اپنے فوجی اتار کر علاقے کا مکمل محاصرہ کر کے یہ کارروائی کر سکتا ہے۔ اس دوران براہ راست جھڑپیں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک یہ منصوبہ ہے، اب اسے آپ جنگ کا تماشا بھی کہہ سکتے ہیں، انفارمیشن وارفیئر بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت گفت و شنید سے جنگ جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ جو انٹرنیشنل مبصرین ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی فوجی آپریشن کیا گیا تو یہ صرف بیانیہ بنانے کے لیے کیا جائے گا، کیونکہ بیانیے کا جو تعلق ہے وہ حقیقی تباہی سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ واشنگٹن کے لیے ایک علامتی فتح کیوں زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آج کل کے دور میں 24 گھنٹے نیوز چینل، سوشل میڈیا کچھ نہ کچھ بات کرتے رہتے ہیں، تو اگر کوئی پراثر فوجی کارروائی کی ویڈیو فوٹیج سامنے آ جائے تو اسے بڑی سیاسی کامیابی بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایسی انتظامیہ جو میڈیا اور عوامی تاثر کو بہت اہمیت دیتی ہے، اس کے لیے عوام کے سامنے یہ ہیڈ لائن لے کر آنا کہ ہم جیت گئے، یہ بڑا ہی اہم کام ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو یورینیم والا معاملہ ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ فرودو یا نتز میں جو جوہری
مواد افزودہ کرنے والا جو پلانٹ تھا وہ چونکہ بند ہو گیا، تو اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر کے اس میں سے یورینیم نکالا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور بھی کام ہو سکتا ہے، آئی واش آپریشن بھی ہو سکتا ہے، یعنی کامیابی کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے لیے اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے اس آپریشن میں یورینیم حاصل کر لیا اور ہم کامیاب ہو گئے، جبکہ انہوں نے وہاں سے کچھ بھی نہ لیا ہو، اور کوئی اس بات کو فائنڈ آؤٹ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ سیکورٹی کے انتہائی خفیہ آپریشن کی حقیقت جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ آج تک اسامہ والا معاملہ کوئی فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکا کہ ایکچولی کیا ہوا تھا۔ تو یہ ایک بیانیہ بنانے کے لیے ایک آئی واش آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بڑی جنگ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ نے ہرمز میں جو کچھ زیر زمین ہے وہ میں آپ کو کسی اور پروگرام میں بتاؤں گا، وہ ایک ایسی حقیقت ہے، اور شاید یہی وجہ کہ جس کی وجہ سے ایران سینہ تان کے کھڑا ہے۔ صرف امریکہ نہیں، دنیا کے کئی ملک اور اربوں خربوں ڈالر داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کو کسی اور پروگرام میں اٹھا رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی ڈیٹیل سے کرنے والی بات ہے، اور ویلاگز جو ہے وہ اچھا خاصا لمبا ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کے پی کے کابینہ کے حوالے سے، جس نے خلف اٹھا لیا ہے، تو تحریک انصاف کے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ یہ کابینہ عمران خان نے اپروو نہیں کی، ان تک تو یہ اطلاع گئی نہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ کابینہ علیمہ خان صاحبہ کی اپرووڈ ہے، تو خان صاحب کی جگہ لے چکی ہے علیمہ خان صاحبہ۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صوبائی کابینہ میں ایک منشیات کا اسمگلر ہے مالاکنڈ ڈویژن سے، اور ایک افغان باشندہ ہے پشاور ڈویژن سے، نام بھی لے لیے ہیں، تو میں نام نہیں لیتا، لیکن ان کے اندر اب جوتیوں میں دال بٹنا شروع ہو گئی ہے۔ اور کل منگل ہے اور انہوں نے وہاں پر ایک امتحان دینا ہے۔ سہیل افریدی صاحب نے وہ کرنا ہے جو دنیا کو حیران کر دے گا، تو اس دن کا بھی ہمیں اور آپ کو انتظار رہے گا۔ اور پروگرام سے زیادہ آپ کا تبصرہ، تجزیہ اور فیڈ بیک زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ کچھ فرصت کے لمحات نکال کر آپ ضرور اس پر بات کیا کریں۔ آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔